Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। आमीन। जी परमजीत। बिल्कुल, शलोम। आप सबको बहुत प्यार मिले यीशु की तरफ से। और आमीन। आज का प्रोग्राम जैसे सरफराज हमेशा पेश करते हैं और मैं उनका साथ देती हूँ, कलीसिया प्रोग्राम। जी सरफराज। जी पैम जी, कलीसिया प्रोग्राम हमारी कुव्वत है, हमारी ताकत है। Amen. जब कलीसिया कायम है तो सब कुछ है, बिल्कुल। और कलीसिया है तो खुदावंद यीशु मसीह उसके अंदर मौजूद जी, है बिल्कुल। कलीसिया में, और कलीसिया का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अजीज़ बहनों भाई, कलीसिया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। खुदावंद का शुक्र करते हुए उसके फाटकों में दाखिल होते हैं जहाँ खुदावंद मौजूद है, और हमें वहाँ जाना ही है। Amen. आमीन। बिल्कुल। जी पैम। हाँ जी, आज का प्रोग्राम जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एशिया माइनर की चर्चेस पे जो गौर किया, और पिछला अगर आपको याद होगा तो सार्दिस की कलीसिया थी, हाँ ठीक है ना। और आज हम देखेंगे फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जहाँ खुदा ने यूहन्ना से कहा, जो फरमाया उसे यूहन्ना ने लिख दिया। और जब ये ख़त कलीसियाओं में पहुंचाए जाते, और ख़ास तौर पे आज का जो ख़त जब कलीसिया को मिला होगा तो ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया के नाम लिखा गया था, लेकिन ऐसे पहले बहुत से जो ख़त लिखे गए थे दूसरी कलीसियाओं को, वो अक्सर जो थे पास ऑन किए जाते थे ताकि सब कलीसियाएं पढ़ लें और उनको पता चल जाए कि उनमें क्या कमज़ोरियां हैं और क्या उसमें वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं। तो आज का जो ख़त था, जब फिलाडेल्फिया की कलीसिया को मिला होगा, यूहन्ना ने जब लिया मुकाशवा ये, और फ़ौरन उसे जो हुक्म मिला था इस कलीसिया को पहुंचाने के लिए, तो देखेंगे कि आज फिलाडेल्फिया की कलीसिया किस तरह से किस नंबर पे आई वो, और क्या खुदावंद का इस कलीसिया के बारे में क्या कहना है, और खुदावंद जी क्या सोचते हैं। बड़ी अच्छी बात की पैम जी कि ये जो खतूत हैं, जो ख़त लिखे गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने लिखवाए हैं, और कलीसिया के स्पेशली उसको संवारने के लिए। अजीज़ बहनों भाई, चलेंगे फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरफ। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, आइए हम दुआ करते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदाम इस मौका के लिए खुदाम जो तूने हमें बख्शा है कि खुदावंद तेरे नाम को खुदाम जलाल दें, और खुदावंद तेरे उस वचन कलाम मुक़द्दस को खुदाम जो कलमा है प्यार खुदाम यीशु मसीह, आपके मुंह की बातें हैं प्यार खुदाम, जो आपने फरमाया प्यार खुदाम इस दुनिया तक पहुँचे, और ये जो पैगाम है पीस का, मोहब्बत का खुदाम पूरी दुनिया में जब पहुंच जाए, और हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद ये जो लोग हैं, दुनिया है प्यार खुदाम, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। तेरा शुक्र करते खुदाम, आपका जो मकसद था दुनिया में खुदाम मेल मिलाप का और मिलाने का और रफ़ाकत का और शराकत का, और प्यार खुदाम यीशु मसीह लोगों को इस गुनाह की गंदगी से बचाने का। हालेलुया। इसीलिए आप इस दुनिया में तशरीफ लाई यीशु मसीह। खुदाम कलमा मुजस्सम हुआ, और कलमा जब मुजस्सम हुआ तो हमारे दरमियान खैमा लगाया, हमारे दरमियान चलता फिरता रहा, और खुदावंद यीशु मसीह वो आप ही हैं खुदावंद जो हमारे दरमियान रहे, हमारे ख्याल किया खुदा, और आज भी तू कलीसिया के दरमियान खुदावंद कलीसियाओं में खुदावंद यीशु मसीह जो जगह जगह इस वक्त दुनिया में कायम है प्यार खुदाम, और तेरे नाम को जलाल दे रही है प्यार खुदाम, तेरे नाम को खुदावंद दुनिया तक पहुंचा रही हैं कि तू ही प्रिंस ऑफ पीस है प्यार खुदाम। आज तेरा शुक्र करते हुए तेरे नाम को जलाल देते हैं प्यार खुदाम यीशु मसीह। हमारे आगे आगे चल, जो कुछ पढ़ें, जो कुछ सीखें प्यार खुदाम यीशु मसीह, खुदाम तेरे नाम को जलाल देने के लिए और तेरी गवाही देने के लिए खुदाम यीशु मसीह हो। खुदाम इस दुआ को आपने सुना है और कबूल कर लिया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अजीजों, आपको पता है कि ग्लोरी टीवी का टूर जो था टर्की एशिया माइनर की सारी चर्चेस को विजिट करके आया है, और ज़रूर है जो हमारे पास फुटेज है उसको भी शेयर करेंगे आपके साथ कि जब हम दिवस 6 ऑफ अस, लेकिन हमने जो वहाँ बरकत पाई वो खुदा जानता है, और उस बरकत को आपके साथ बांटना चाहते हैं। जैसे हमने पिछली तमाम कलीसियाओं का 5 कलीसियाओं का जिक्र हो चुका है, और अगर आपने कोई भी प्रोग्राम मिस किया है तो आप www.glorytv.co.uk पे जाकर इन तमाम प्रोग्राम्स को जो है यू कैन कैच अप, और आप अपनी पर्सनल टाइम में इन चर्चेस की, इन कलीसियाओं की स्टडी ले सकते हैं, क्योंकि ये बेशक खतूत जैसे सरफराज ने कहा हज़ारों साल लिखे गए, लेकिन आज भी वो उतने ही अहम है हमारे लिए, उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उतने ही ये वाइटल हैं जैसे हमारी खुराक है ये
इनको पढ़ना। तो एक खत जब लिखा जाता था उसे सर्कुलेट होता था पूरी 7 चर्चेज में। तो जब फिलाडेल्फिया को ये खत मिला होगा, कैसे वो फखर से अपना जो है सर उठाते हैं, क्योंकि मसीहा ने इतनी खूबसूरत बातें, प्यारी बातें उनके लिए कह दी। इससे पहले कि हम इसको थॉरली स्टडी करें, मैं चाहती हूँ कि मैं इस बात का कन्फेशन करना चाहती हूँ 2015 में कलीसिया के सामने, कलीसिया प्रोग्राम है कि सचमुच मैं खुदा से बहुत प्यार करती हूँ और किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर जो है उसकी मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटने से बाज ना आऊँगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम तेरा शुक्र हो, यही है प्यार खुदाम तेरी मोहब्बत, कि जो तुझसे मोहब्बत करता है क्योंकि आपने हमसे मोहब्बत रखी। यही पैम जब दिल में वो जज्बा, वलवला और प्यार खुदामद जब पवित्र आत्मा काम करता है तो मुंह से यही अल्फाज निकलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी लेकिन यीशु को नहीं। कहते हैं मरने तक वफादार, यानी जो कुछ भी हो खुदाम के साथ वफादार रहिए। और जैसे पैम आपने कहा कि मैं भी वफादार हूँ, मैं भी वफादार हूँ, और अपने बच्चों के लिए भी अजीज बहनों भाई दुआ करें, वो भी आने वाले वक्त में। It's good to confess every now and then. You know, confession करना बहुत ज़रूरी है। बेशक we could be 40-year-old Christians, but we still continue to you know, express our love for the Lord, to make continual confession. You know, of our faith to others. It's important that we do that. If somebody was to ask me today कि आप कौन सी चर्च, किस तरह की चर्च में जाना पसंद करेंगे, तो मैं अपना हाथ उठाकर कहूँगी फिलाडेल्फिया जैसी चर्च में कि मेंबर मैं बनना पसंद करूँगी। सरफराज देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही है ना। I'd love to be part of this kind of church, जिस चर्च का आज जिक्र होने वाला है। और पैम आपने बड़ा अच्छा कहा है कि ऐसे चर्चेस का खोज लगाना चाहिए जहां आपको इस तरह के चर्च मिलने चाहिए, जहां खुदावंद यीशु मसीह आपकी पूरे तरीके से तारीफ करें। चूंकि खतूत में हमने पढ़ा खुदावंद यीशु मसीह तारीफ भी कर रहे हैं और लोगों की तंबीह भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं। ये खतूत हमें आज भी अजीज बहनों भाई सिखाते हैं कि बिल्कुल वही पैटर्न है। तो चलते हैं फिलाडेल्फिया की तरफ, चैप्टर 3 और उसकी 7वीं आयत से we will look at that. It's a very good Bible study for anybody, any age, any color, any creed. मौजूद है अंडरग्राउंड, जहां क्रिश्चियंस ने जब उनको परसिक्यूशन मिला तो इसके अंदर जो फर्स्ट वाला जो आपने तस्वीर देखी, फिर बाद में देखेंगे कि इसके अंदर ये लोग रहते थे, इसके अंदर गिरजाघर लगता था, यहाँ क्रिश्चियन लोग रहते थे। ये ऑलमोस्ट 5 फ्लोर्स हैं इसके नीचे, लोग इसके अंदर रहते थे छुप के। और कैसे इनको ये जगह मिली, एक इंसान था, शख्स था, उसको 1923 में अपने घर में अचानक उसने दीवार के पीछे देखा कि कोई कुछ है, तो उसने जब उस दीवार को तोड़ा तो पता चला पीछे कमरा, कमरे से जब ये एंट्री ली तो पूरा शहर उनको मिला जिसकी आबादी 20,000 से ज्यादा थी। 20,000 people actually lived in these caves, man-made tunnels जिन्हें कहते हैं। नेचुरल ये जो रॉक था ये सॉफ्ट होता है, इसको काफ करने में यानी काटने में मुश्किल नहीं होती। 20,000 लोग, यहाँ पानी भी था, अभी हम देखेंगे, खाने के लिए हर चीज थी, जमीन से पानी कैसे ये पंप करते थे, यहाँ प्रोवाइड करते थे। एक वहाँ बाइबल कॉलेज था इसके अंदर, और वो उसमें तालीम दी जाती थी जहाँ खुदा के खादिम इकट्ठे होते थे और कैसे लोग जोर, बल और कुव्वत पकड़ते थे। ये रोशनी थी उनकी, ये रोशन दान था आसमान से, इतनी ही रोशनी उनको मिलती थी। ये देखें टनल, उसके अंदर से रोशनी जाती थी और इसके अंदर जो था 20,000 लोगों का एक मसीहों का शहर बसा हुआ था जिसमें लोग रहते थे, छोटे छोटे बच्चे, यू नो दे लिव्ड इन देयर। जब परसिक्यूशन हुआ, हम डिटेल्स में जब जाएंगे देखेंगे तो लोगों ने यहाँ रहे। यहाँ मैंने जैसे कहा कि 5 फ्लोर्स ऑलमोस्ट लोगों के थे। ये ज़मीन के नीचे जो मसीहों ने मुसीबतों से बचने के लिए, कत्लो गारत से बचने के लिए, दुख और तंगी और भूख और नंगेपन से बचने के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू बचाने के लिए ऐसी दुनिया में वो चले गए थे। क्या कीमत हम दे सकते हैं सरफराज। ये we're looking at the early Christians, टर्की में ये जो जगह है जहाँ मसीहों ने अपनी जान
کو بچانے کے لیے, بچوں کو بچانے کے لیے, کیونکہ ظلم اتنا ہو رہا تھا, فورس کنورژن کے لیے ان کو فورس کیا جا رہا تھا, جیسے بت پرستی, اس کے بتوں کے آگے جھکنا, ان کے ساتھ شریک ہونا. لیکن یہ وہ کلیسیا تھی جنہوں نے انکار کیا اور اپنے بیٹے بیٹیوں کی, بیویوں کی, ماؤں کی عزت کو بچایا, اور اپنے آپ کو انہوں نے انکار نہیں کیا, شہروں سے دور. اور یہ جو تھے they hated evil, بدکاری سے نفرت کرتے تھے, قتل سے, کسی بھی ایسی چیز میں جو تھے یہ اپنا حامی نہیں بھرتے تھے. یہ ایسے لوگ تھے جو یہاں یہ نیچے رہتے تھے, ایسی یہ جگہ ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں سرفراز, they had full sewage system تھا ان کا پورا, جو جیسے میں نے کہا کہ پوری تعلیم دینا, اور کتنے سال اس کے اندر رہے ہیں. تو 1963 میں ٹرکی نے اس کو جو ہے پبلکلی اوپن کیا. اب اسے آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ پورا شہر جو تھا, انڈر گراؤنڈ ٹنلز جس کی ہم بات کرتے ہیں, مین میڈ, اس میں 20,000 کے زیادہ بھی مسیحی جو تھے, کرسچن وہ رہے. God bless you. Thank you for coming back to us. Glory to God. You know, that's something that should prepare you. کہ کرسچن ہونا, it's not just going to church, happy clappy, Bible study, giving your offering and tithes and saying کہ you know, ایک کرسچن کی کہتے ہیں اس طرح حالت ہو جاتی ہے جو کہتا ہے کہ میرے اوتے کوئی دکھ نہ آوے, میں کسی کو افینڈ نہ کروں, میں اپنے جو زبان ہے کی تلوار کو استعمال نہ کروں ابلیس کے کام کو کاٹنے کے لیے, بات کو کاٹنے کے لیے, میں گڈی ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے اور ایسے ہی اٹھتا ہے اور ایسے ہی سو جاتا ہے, اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے پیشگی کہاں ہوتی ہے؟ اس تخت کے سامنے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا تو بڑا حفاظت سے رہا, نہ کوئی پرسیکیوشن, نہ کوئی تنگی, نہ کوئی مصیبت, تو بس اپنے کہا میری فیملی ہو, میرے بچے ہوں, بس اتنا ہی کافی ہے. میں تو بہت ہی دکھی ہوں, مجھے تو کبھی کسی نے پیار نہیں کیا, تو اس لیے میں بس 2 میرے بچے ہیں, ان کو پیار کروں گا, جتنا کماؤں گا اپنے بچوں پہ خرچہ کروں گا, ان کو گھر دوں گا اور ان کے لیے بچا کر رکھوں گا تاکہ جیسی مصیبتیں مجھ پر آئی ان پہ نہ آئے. لیکن خدا کے گھر کی غیرت نہیں ہے, خدا کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے, اپنے لیے کروں گا. تو ان کے ہاتھ ہمیشہ اچھا کام کرنے سے بندے رہتے ہیں, اور ابلیس کا مقابلہ کیسے آپ کریں گے؟ ایسے بند ہاتھ کر کے مقابلہ نہیں لڑ سکتے. لیکن یہ جو آپ نے نظارہ بھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے, 20,000 کرسچن جو تھے اس کے اندر رہتے تھے, یہاں چرچز تھے اس کے اندر تھے, ہڈن, چھپا ہوا چرچ. ہاں, اور 1-2 تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس میں وہ جو کلرڈ جو پینٹنگ سرفراز جیزس کی ہوئی ہیں اندر جو ہے. وہاں ایک بائبل کالج اسٹڈی کرتے تھے لوگ, پڑھتے تھے وہاں, کتنے سال وہ اندر رہے اس کے, اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہاں کرسچن رہتے, چھپ کر رہے. اس وقت جب اپوسٹل پال پہ بہت سارا ظلم ہونے لگا, کیونکہ وہ مارنے لگے, قتل کرنے لگے, تیل میں ڈالنے لگے, ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اپوسٹل اس کو جان کو بھی, تو خطرے سے کم نہیں تھی ان کی زندگی, ان مسیحوں کی. ہم نے کیا قیمت دینی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے یسوع کے لیے؟ تھوڑا سا کچھ کر دیا تو کہتے ہیں کہ بھی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے کچھ کیا. ان مسیحوں کی زندگی کو آپ جب دیکھیں, اور فیلاڈیلفیا کی ایسی کلیسیا تھی جو اف نہ کرتی تھی سرفراز. اب ہمارے سامنے یہ دیکھیں انڈر گراؤنڈ, فل اسکرین پہ ذرا دکھا دیں تو یہ دیکھیں, یہ انڈر گراؤنڈ نہ, دوسرے والی جو تصویر آپ نے دکھائی جو انڈر گراؤنڈ, دس واز دا سٹی انڈرنیتھ. یہ کٹنگ ہوئی ہے نیچے نیچے نیچے, یعنی 5 سٹوری ہڈن چرچ, اور 20,000 لوگ عزیز بہنوں بھائیوں چھپے ہوئے تھے, ٹرکی میں رہتے تھے, اور جو رومن جو تھے ان کے ظلموں سے سب سے زیادہ رومنز نے اور یہودیوں نے نہیں اتنا کیا, ریجیکشن کیا. یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں, سب سے زیادہ جب آٹومن امپائر, جب آٹومن امپائر انہوں نے زبردستی جو تھا چاہتے تھے کہ مسلم ہو جائیں, اسلام کو قبول کر لیں, تب اس وقت جو تھا ان لوگوں نے چھپنا شروع کر دیا, اور پہاڑوں میں کٹنگ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھپے. سب سے بڑا یہ ایسے دروازہ لاک, ہر فلور جو تھا بڑے پتھر سے لاک ہو جاتا تھا, کوئی کھول نہیں سکتا تھا اسے. اتنے بڑے بڑے مضبوط پتھر اس طریقے سے رکھے جاتے تھے کہ کسی فلور میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے تھے. امیزنگ یو کین سی یہ ٹنلز جو انہوں نے بنائی تھی, بنا کر اندر پورا شہر بسا ہوا تھا. اوکے, لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی چیپٹر آف دی بک آف ریولیشن چیپٹر 3, اور اس کی 7ویں ورس سے ہم دیکھتے ہیں اور آگے بڑھیں گے, دیکھیں گے کہ کیسے ان لوگوں کو بھی پرسیکیوشن آیا لیکن انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا, کیسے فیلوشپ کرتے ملتے رہے ایک دوسرے سے. اور جب ہمارے پاس وقت ہوا, میں سوری بتانا بھول گئی تھی کہ ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے جب ہم ٹرکی گئے تھے, اس کو بھی دیکھیں گے. جب ہم فیلاڈیلفیا گئے ہوئے تھے وہاں کھڑے ہو کے ہم دعا کر رہے ہیں, اور یہ وہ I'm sorry I forgot to cue that up, لیکن ہم تھوڑی سی انٹروڈکشن لے لیتے ہیں سرفراز کی مدد سے. سرفراز پڑھ دیں گے آپ؟ میں جی مکاشفہ کی کتاب انجیل مقدس سے عزیز بہنوں بھائیوں میں پڑھنا چاہتا ہوں. مکاشفہ کی جو آخری یعنی انجیل مقدس کی کتاب ہے, اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت. یہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو پیغام خدا یسوع مسیح پہنچا رہے ہیں.
یہاں کیا مرقوم ہے؟ جو قدوس اور برحق ہے. یہاں لکھا ہے فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں. وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. ہیلیلویا. 10ویں آیت. چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا میں آنے والا ہے. میں جلد آنے والا ہوں. جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے. جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا. اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس میں لکھوں گا. 13ویں آیت. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. Amen. Hallelujah. So first, before you go any further, if I can just fill Please. in, ہاں جی. اور میں یہ سچ مچ کہنا چاہتی ہوں، اگر مجھے اور آپ سے آج پوچھا جائے کون سی چرچ کے ممبر بننا چاہو گے اور کس چرچ کو اٹینڈ کرو گے، جیسے میں نے ہاتھ اٹھایا کہ فیلاڈیلفیا کی، اور اگر اس کی ایک سروس میں مجھے جانے کا موقع ملتا جس دن یہ خط ان کو ملا، میں کاش اس کلیسیا کے درمیان بیٹھی ہوتی اور جب یہ کانگریگیشن کو پڑھ کے سنایا جاتا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات جو خداوند جی نے لکھی، جیسے ہم نے پڑھی، اس کو تھورلی اسٹڈی بھی کریں گے. لیکن ان کلیسیاں کے لیے جو ان کے پڑوس میں تھی، ساردس کی کلیسیا جس کو ہم نے پچھلی بار دیکھا، اس میں کہا کہ وہ مردہ چرچ تھی، واز اے ڈیڈ چرچ. کتنی شرمناک آج بات تھی کہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو جب اتنی شاباش اور اتنی اچھی باتیں کہی جا رہی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح برحق ہے، سچ ہے اور سچ بولتا ہے، اور جب سچائی سے تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب خدا تعریف کرتا ہے تو واقعی تعریف آپ کی ہو رہی ہے. وہ قدوس ہے اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے. ہاں جی بالکل. اور دوسرے آس پاس والے سوچ رہے ہوں گے، پاسٹر نروس ہو رہے ہوں گے جب انہوں نے خط کھولا ہوگا کہ اب خداوند جو ہے فیلاڈیلفیا کی چرچ کو تو اتنا خوبصورت کہہ رہا ہے، ابھی پڑوس کی کلیسیا جو تھی، ساردس کی کلیسیا تھی، تھائٹیریا کی نزدیک کی تھی، یہ ساری جسٹ ڈاؤن دا روڈ کہہ سکتے ہیں، لیڈیسیا کی تھی، لیکن ان کے بارے میں خداوند جی نے کیا کہا. اور حالانکہ یہ جو چرچ فیلاڈیلفیا کی تھی یہ انہی کی طرف سے ڈیڈیکیٹ کی گئی ہوئی تھی. سو جب کام بڑھ جاتا ہے خدا کا تو چرچز پلانٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یوحنا نے بے شک مطلب اس کی تھی، کام کیا تھا، لیکن آف کورس سارڈس کی کلیسیا اتنی بڑھ گئی تھی، لیڈیسیا کی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس جگہ بھی ان کو جوش آیا کہ کلیسیا ہونی چاہیے. اور یہ ایک بڑی خوبصورت چرچ تھی جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، کیونکہ خداوند ہے ہی خوبصورت اور خوبصورت کلیسیا کو تیار کرتا ہے. کیسی؟ نہ داغ، نہ دھبا، نہ جری، کچھ نہیں اس پہ، مطلب جو ہے پرفیکٹ، خود پرفیکٹ ہے اور وہ پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، کیونکہ جب ایک تو چابی کا جو ہے سب سے پہلے کی جو ہے داؤد کی کنجی، اس کو دیکھتے ہیں 22 عیسائیہ میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جس کی ریفرنس خداوند جی دیتے ہیں. اور یہ جو چابی کا مطلب یہ ایکچولی اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے چابی جو ہے، کیونکہ جیزس جو ہے وہ چابیاں ان کے ہاتھ میں ہے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیپر آف دا کیز ہیں. تو اس لیے یہ یسایہ نبی میں 22 میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو کنجی ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ الیکم اور جو ہیلکا کا بیٹا تھا اس کو جو تھی یہ چابی جو تھی الحکیم، آپ پڑھ کے بھی بتائیں گے، تو اس کو دی گئی تھی. تو کہنے سے بات یہ ہے کہ خداوند کنٹرول میں ہے اور کنجی کا. کل مجھے کوئی پرارتھنا کے لیے کہہ رہا تھا تو میں نے چابی دیکھی، تو میں نے جب آپ کے لیے پرارتھنا کی سنڈے تو میں نے کی کا کہا تھا. اس کا مطلب خداوند آپ کو پاور اور اتھارٹی دینا چاہتا ہے. گاڈ بلیس یو، دیٹس اے گڈ ریویلیشن. اینڈ آلسو مجھے بھی مطلب مدد ملی یہ بات کو پڑھ کے. جی سفر جی، میں یسایہ نبی کی جو کتاب ہے، صحیفہ ہے، اس کا 22 باب پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں 20 آیت سے پڑھوں گا، 22 باب اور اس کی 20 آیت. اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاقیم بن خلیقیہ کو بلاؤں گا اور میں تیرا خلت
اسے پہناؤں گا جو جبہ ہے خلف لباس، اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، ہاللویہ۔ اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا۔ آمین۔ اب ہم رکیں گے اور میں چاہوں گی کہ فیلاڈیلفیا میں جو پچھلے سال ہم گئے تو تھوڑی سی اس کی جو جھلکیاں آپ دیکھ لیں، اور وہاں ہم نے کھڑے ہو کر دعا بھی کی، وہ سچ مچ آپ نے وہ محسوس کریں گے محبت کی جو اسپرٹ تھی فیلاڈیلفیا میں۔ لیٹس جسٹ ہیو اے لسن اور دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ And if we continue further down to the east, then we will reach the Phrygian border, the Phrygian land of those days. And of course this was functioning as the gate to the Phrygian land. That's why this city was so important for the people. And if you remember, we're talking about David and key of David. Again referring to that it is the gate. It is the gate to Phrygian land, to the other world. And once again, let's remember that. Let's remember that this is the church that is being praised. I know that you have little strength, yet you have kept my word, have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I've loved you. It is about the Gentiles who actually didn't keep their words, but turned into pagan, turned into blasphemy, and forgot their words. Let me show you the icons. فیلاڈیلفیا ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदा हम तेरे पास आते हैं। और लॉर्ड जीसस इस वक्त हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा, जो तेरे साथ जा मिली है खुदा, तेरे पास है, तेरे कदमों में है बैठी खुदा। और लॉर्ड जीसस हम सबको भी फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह वफादार, मोहब्बत से भरी और खुशी और जोश और जज्बे से भरी कलीसिया बना खुदा। एक एक में खुदा तू छू इस वक्त खुदा, हालेलुया। अपना आसमान खोल के तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तेरे मुकद्दस लोग इन्हें मुकद्दस जगह पे कदम रखते हैं खुदा, और तू उन्होंने सचमुच भरपूर बरकत दिंदा, उन्होंने दिलों को साफ करदा सच्चाई दे विच। प्रेज द लॉर्ड। जो दिल से सरफराज दुआ मांगी वहाँ सचमुच आंसू आ गए और अब तक मुझे वो खुशी है कि ऐसी खूबसूरत कलीसिया। जी सरफराज आपकी तरफ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन बातों को देखकर हमारे दिल पिघल क्यों नहीं जाते। सच्ची बात है कि वो एक तो उन अजीज़ों की जो उस वक्त शहीद हुए उनकी याद ताज़ा हो जाती है। सही बात जब हम फिल्म देखते हैं या जब कलाम पाक को अजीज़ बहनों भाई पढ़ते हैं, असल में तो मसीहत यही है। असल जो मसीहत है वो कलीसिया का दौर है, और कलीसिया किस तरीके से रह रही है और किस तरीके से दुख उठा रही है, किस तरीके से उसमें सब्र है, किस तरीके से खुदावंद उनको प्यार करता है, यही बातें चर्च में होनी चाहिए। और चर्च को उस निशान के जो नूर है उसके चौगिर्द फिरना चाहिए। कहीं इधर उधर दौड़ना या भागना नहीं चाहिए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा महवर है, जो सेंटर है, उसके इर्द गिर्द ही कलीसिया अच्छी लगती है। और उस मज़ा को जब हम चखेंगे
تب ہی ہم ان باتوں کو جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں ان کو یاد کر کے ہمارا دل غمگین بھی ہوگا، لیکن اس میں سے ہمیں قوت ملے گی اور طاقت ملے گی ان کے حالات سے کہ وہ کس طریقے سے مقابلہ کرتے رہے، اور ان کی وجہ سے عزیز بہنوں بھائیوں، ان کے پرچار کی وجہ سے ایشیا مائنر کی طریقہ کار سے کس طریقے سے دنیا میں یہ روشنی پھیل گئی، خداوند یسوع مسیح کا کلام یعنی انجیل مقدس خوشخبری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ. پریز گاڈ. سو فرسٹ پہلی آیت جیسے ہم نے دیکھا کہ جو دیز تھنگز سیز ہی ہو از ہولی ہی ہو از ٹرو، وہ جو پاک ہے اور سچا ہے وہ ان باتوں کو کہہ رہا ہے خداوند یسوع مسیح. اور انہوں نے آگے کہا ہی ہو ہیز دا کی آف ڈیوڈ ہی ہو اوپنز اینڈ نو ون شٹس اینڈ شٹس اینڈ نو ون اوپنز. یسایہ نبی نے بھی اس کو لکھا، اسی بات کو خدا جی کوٹ کر رہے ہیں. وہ داؤد کی چابی سے کیا مراد ہے؟ جو پہلی سینچری کے کرسچن تھے وہ ان کا مطلب آسان نہیں تھا خدا کے ساتھ چلنا، اور جوڈیزم آف کورس جس سے وہ آ رہے تھے، اور زیادہ تر جو یہودی تھے وہ مسیحی ہو رہے تھے، اور شاید وہ چرچز کو بھی اٹینڈ کر رہے تھے اور سینیگوگ کو بھی اٹینڈ کر رہے تھے. تو دونوں میں جو تھے، دونوں چیزوں میں یہ شاید پارٹیسپیٹ کرتے تھے، کوئی برائی نہیں تھی. لیکن ان کے جو آس پاس کا جو ماحول تھا، جیسے ہم نے دیکھا کہ بت پرستی بہت زیادہ تھی، اور یہ جو 2 پلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین گیٹ تھا جہاں سے جو تھے وہ کنیکٹ ہوتے تھے. تصویر میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ شہر کی جو انٹرنس تھی یہاں سے ہوتی تھی. فیلاڈیلفیا کی کلیسیا یہاں تھی، یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کے یہ جو پلر ہیں اس کے اوپر بہت بڑا ایک میگنیفیسنٹ گیٹ بنا ہوتا تھا جو اس میں شہر کے اندر داخل ہوتا تھا. تو جب ہم مطلب جیسے یہ فوٹیج چلے گا بعد میں دیکھیں گے، ہم نے شہر کا بھی چکر لگایا، اور اب اس کا جو نام بھی بدل گیا ہے وہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے. تو یہ جو فیلاڈیلفیا کے لوگ جو تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ مسیح یسوع کو قبول کر چکے تھے، جس مسیح کا انہیں انتظار تھا. تو یہ ہفتے کے پہلے دن میں جو تھے آپس میں اکٹھے ہوتے ایماندار، اور خدا کے مقدس کلام کو جو تھا ہیبرو میں عبرانیوں میں تھا اس کو پڑھتے، اور جو روایتیں خداوند یسوع مسیح نے دی تھی یوحنا نے ان کو اچھا ٹرین کیا ہوگا. تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی روحانی زندگی تھی یہ اب نیا یروشلم کے لیے تیار ہو رہے تھے. یہ ایک نئے اسرائیلی بن گئے تھے. غلطیاں 6:16 میں جیسے لکھا ہوا ہے. تو جو مسیح نے جو کہا، جو بولا وہ بالکل ٹھیک سچ اسی طرح سے ہو رہا تھا. اب چرچ میں جو لوگ یہودی لوگ تھے یا جو غیر مذہب یعنی کہ نان کرسچن تھے، وہ سرکمسیژن کی جو تھی ایک روایت تھی جوڈیزم کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے وہ اس کو فلفل کر رہے تھے، اور خدا کے روح سے ان کے پھلوں سے جو تھے بھر رہے تھے. یہ ایسی فیلاڈیلفیا کی کلیسیا تھی. اور کرسچن اور یہودی جو ان کا ایک نیچرل بانڈ تھا وہ تھا ان کے بیچ میں تھا. جیسے ہمیں اسرائیل سے پیار ہے، اسرائیل کی سلامتی چاہتے ہیں، یہودیوں کی سلامتی چاہتے ہیں. تو اسی طرح سے ارلی جو چرچ تھی کرسچن تھی، کیونکہ حالانکہ جو موسٹلی جو مجھے دیسی چرچز کا تو پتہ نہیں، کئی انگلش چرچز میں جو ہے بہت کہا جاتا ہے کہ اب ہمارے لیے سارے کووننٹ ہے، اب ہم نیو چرچ، ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے لوگ ہم ہیں، اب یہودیوں کا کوئی کردار نہیں ہے، اسرائیل ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہودیوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح جو سچ ہے، جو پاک ہے، اس کی بات کو رد کرتے ہیں. تو یہ ان کو سب سے پہلے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جس قوم کے وسیلہ سے ہمارے مسیح جو نبی مطلب سے بھی زیادہ بڑا رتبہ انہوں نے پایا، خدا کے بیٹے کہلائے، اگر وہ یہودی ہیں تو ہمیں یہودیوں سے پیار کرنا ہوگا. پھر پہم خداوند یسوع مسیح کا تخت وہیں پیدا ہوئے، وہیں تخت لگنا ہے، وہاں تو جانا ہی پڑے گا. اگر کوئی مطلب کہ غصہ کر کے نہ جائے تو اس کی مرضی ہے. تو اس وقت بھی جو تھا ایسا ہی ہونے لگا کلیسیاؤں میں، کرسچن اور یہودیوں کے درمیان. وہ کہنے لگے ہمارا سچا خداوند ہے، اب جو تورا میں لکھا ہے وہ پورا ہو گیا. تو یہاں کرسچن کہنے لگے بھی اب پورا ہو گیا تو آپ بھی بس مطلب اپنا لو خدا کو. تو یہ جو تھے یہودی کہتے تھے ہمارا سچا خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، اور یہاں کرسچن اپنا نعرہ لگاتے تھے. تو کافی رفٹ تھی ان کے درمیان، جو کافی ان کو جو تھا جس سے جو تھا ان کا اتار چڑھاؤ نیچرلی، مطلب غصہ آتا ہے جب کوئی آپ کو کہے گا. تو اس لیے جب کرسچن، لیکن بہت سارا پریشر تھا، سٹریس تھا فیلاڈیلفیا کی کلیسیا پہ، کیونکہ جو ہم ایمان ہے ہمارا، اگر کسی کے ہم قریب ہیں تو وہ ہے جوڈیزم، یہودی لوگوں کے ہم قریب ہیں، کرسچن جو لوگ ہیں. سو جوز مطلب اسی سے ہی برانچ جو شوٹ آؤٹ ہوئی ہے، کہہ لیں کہ کرسچنز کی ہے، ٹھیک ہے نا، کرسچن ہے. تو جو ہمارے ہم ایمان ہیں وہ ہیں جوڈیزم اینڈ کرسچینٹی. تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو تھا مطلب جو یہودی تھے، کئی ان کے رشتہ دار کنورٹ ہو جاتے، یعنی کہ کرسچن ہو جاتے، کئی کوئی پھر اپنے رہتے. تو اس لیے جو تھا، لیکن کوئی بھی جو تھا ایک دوسرے کو چڑھاتا نہیں تھا.
کہ آپ کرسچن ہو گئے ہیں. فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کی یہ خوبصورتی تھی, چڑھاتے نہیں تھے کہ ہم یہودی ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں. جیسے فار انسٹنس میں کہوں کہ میں وٹ ایور مائی ریلیجن از, میں وہ تھی پہلے لیکن اب نہیں ہوں, لیکن میرے سارے رشتہ دار ابھی وہی ہیں, تو وہ ان کو غصہ آئے گا, شاید میرے ساتھ وہ کھانا نہ پسند کریں, شاید وہ میرے ساتھ بیٹھے نہ اپنے گھر میں نہ بلائیں. تو لیکن ان میں جو لوگوں میں تھا یہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ اٹس اوکے, اگر جس طرف آپ چل پڑے ہو ٹھیک ہے, آپ کو مبارک ہو. تو اتنا ان کا ہوتا تھا, لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ پریشر, لیکن جو بھی پریشر تھا ان کے اوپر تھا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دونوں جو قومیں تھیں, مسیحیت تو بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی اور بہت سارے یہودی جو تھے خداوند کو قبول کر رہے تھے, اور یہ بھی تھا کہ دونوں کو رومنز کا پریشر تھا, چونکہ دونوں قوموں کو پریشر تھا, چونکہ یہ لوگ فتح وہ ان کے انڈر تھے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ گورنمنٹ کا جو ایتھیسٹ تھے, جو بت پرست تھے, ان کا تھا. تو چونکہ ہم نے پہلی تو جو نئے لوگ آتے تھے, جو نئے یہودی مسیح کو قبول کر لیتے تھے, وہی بات ہے آج بھی. تو وہ اپنی جو روایات ہیں, جو پرانی شریعت کی روایت تھیں باتیں, ان کو وہ کچھ سختی سے کہتے تھے یہ ہونا چاہیے. تو اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں وہاں تھوڑی سی مطلب پرابلم کریٹ ہونی شروع تھوڑی سی ہوتی, لیکن پھر بھی کیونکہ دونوں ہی وہ رومنوں کے انڈر تھے, اس لیے انہوں نے ایکا کر کے وہ ایک دوسرے کو کوئی وہ برا نہیں مناتے تھے. بے شک تھوڑی سی چپکلش تھی, لیکن پھر بھی اب یہ پتہ کیا تھی. اب یہ جیسے کہا کہ جو داؤد کی جو چابی ہے, جو اس کے کنگڈم کی چابی پر وہ بات تھی نا, وہ کہتے تھے داؤد جو ہے نبی ہے ہمارا ہے نا, تو اس لیے جو ہے آپ مطلب اس بات کا کلیم نہیں کر سکتے کہ خدا کی بادشاہی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے اور ہمارے لیے نہیں کھلا ہے, یہ کیسے ہو سکتا. تو اس بات پہ وہ ڈفر کرتے تھے. ہر کوئی جو تھا اپنی اسٹیمپ مطلب مور لگاتا تھا کہ اب ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں, اب ہم سے سیکھو, ہمارے لیے دروازہ آسمان کا کھل گیا. لیکن یہودی کہتے تھے کہ یہ انسرکمسائز لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کو ہے نا جمع کرتے جا رہے ہیں. تو اس لیے جو تھے نان کرسچن جوز جو تھے کرسچنز کو ایکیوز کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو مطلب سمجھتے ہو کہ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہو, لیکن لے دے کے جو ہے خدا نے کہا میں نے جو ہے وہ سمجھتے تھے خدا کی حضوری کا دروازہ صرف ان کے لیے کھلا ہے, یہودی کہتے تھے ہمارے لیے کھلا ہے. اسی لیے پہم سب سے بڑا جو میسج ہے اس میں فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو, جو افسیوں میں بھی پڑھتے ہیں, کہ جو پہلا اس کے جو معنی ہے, فیلاڈیلفیا ایک یونانی لفظ ہے, گریک ہے, جس کے معنی ہے برادرانہ محبت. جی بالکل ٹھیک ہے. عبرانیوں کا خط میں لکھا برادرانہ محبت قائم رہے. ٹھیک ہے. عبرانیوں میں لکھا 13 باب اس کی پہلی ہے. فیلاڈیلفیا کا نام ہماری دلچسپی کو ابھارتا ہے کیونکہ یہ برادرانہ محبت کی بات ہے, اور یہ حالانکہ فیلاڈیلفیا نام مسیحوں نے نہیں رکھا, جو یہ پہلے سے نام تھا جو بادشاہ کی طرف سے اپنے بھائی کی کو اس کے نام پر بنایا گیا تھا. لیکن نئے عہد نامہ میں فیلاڈیلفیس تھا, لیکن اس نے آپ کو اس کو جب اس نے اس کو مطلب اناؤنس کیا یا لانچ کیا یا کہہ رہے تو مطلب اس کو پھر فیلاڈیلفس رکھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حوالے ملتے ہیں, رومیو, تیموتھیوس اور عبرانیوں, پطرس اور سیکنڈ پطرس, پہلا پطرس. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم برادرانہ محبت رکھیں جیسے کہ فیلاڈیلفیا کے مقدسوں کی خاصیت تھی, کیونکہ برادرانہ محبت خدا کے گھرانے کا امتیازی نشان ہے. تو سب سے پہلا جو خداوند اپنے آپ کو اس میسج کے ساتھ فیلاڈیلفیا کے پاس آتے ہیں برادرانہ محبت کے ساتھ. بہت اچھا. ٹھیک ہے نا. اور لکھا کہ خداوند مسیح نے فرمایا, خود فرمایا, اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. یہ یوحنا کا خط اور 13 باب اس کی 35 ہے. تو ان کے لیے ایک بڑی, اور میں ایک خوبصورت ایک اور بات میں اس میں جو اسٹڈی کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکٹ پچھلی کلیسیاں کو نہیں بلکہ ان کو اپنا آپ زیادہ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ سے یعنی کہ داؤد کا حوالہ دیا ہے, حوالہ بھی دیا, اور اپنے آپ کو بتایا کہ میں کون ہوں. جیسے کہ لکھا نہیں, میں قدوس اور برحق اور داؤد کی کنجی رکھتا ہوں. سو 3 جو صفات ہیں خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی اپنا آپ انٹروڈیوس کرایا. حالانکہ کسی اور چرچ کو نہیں کہا کہ میں جیسس کرائسٹ ہوں اور میں جو تھا مصلوب ہوا, یعنی کہ وہ بات نہیں بتائی. اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گی کہ جو کرسچنز تھے ایشین سٹی آف فیلاڈیلفیا میں رہنے والے تھے, اور انہوں نے بہت ساری باتوں کا کلیم بھی کیا اور خدا کا شکر ہے. لیکن یہ بھید جو تھے سفراز, یہ مکاشفہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ AD 96 یوحنا جو تھے 96 سال کے ہو گئے تھے. اچھا, خداوند جی کے جانے کے بعد جو مطلب بعد میں جب ان کے تب وہ بھی 22-23 سال کے تھے, تو اب یہ 96 ایئر اولڈ تھے جب ان پہ یہ بک آف ریولیشن خاص طور پہ جو پتمس کے جزیرے پہ جہاں تھی
تھے یہ مطلب کھلی مکاشفہ ان کے بات اوپر کھلی، آیا، ہاں۔ تو اب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ریویلیشن 3:7-13 میں، جیسے 7 سے 13 تک ہم نے پڑھا، 13 میں لکھا He who has an ear let him hear what the Spirit says to the churches. ہاں جی۔ تو کیونکہ وہ اب وہ کلیم کر سکتے کہ میں نے ڈائریکٹلی خدا سے یہ ڈائریکشن لیے ہیں، یہ باتیں لی ہیں، اس لیے میں کلیم کر سکتا ہوں کہ نجات یسوع سے ہے، پریز اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی پہلی بار جو تھی، کیونکہ جس کے کان ہے وہ سنے کہ خدا کا روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے کلیسیاؤں سے خدا کا روح؟ کہ نجات پاؤ، توبہ کرو، بپتسمہ لو، خدا کے پاس آؤ، تاکہ یہ باتیں جو ہیں آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ تو اس لیے جو تھا یوحنا نے بڑا اچھا یہ مطلب اس بات کو جو تھا کلیئر کیا، اور خداوند نے ان سے یہ لکھایا کہ He who holds the key of David, what he opens no one can shut. دعا میں اکثر ہم اس لائن کو کہتے ہیں، آیت کو، اگر آپ نئے کرسچن ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کرسچنز کو یہ کہتے ہوئے، خداوند تیرا جو بند کیا ہوا اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور تیرے کھلے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو بات ہے سرفراز، اس کو ضرور آپ اوپن اپ کریں کہ اتنی بڑا دعویٰ کرنا کہ خداوند نے جو ہے ہم اس کلیسیا کے لیے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جو دروازہ میں نے بادشاہی کا تمہارے لیے کھول دیا ہے، کوئی مائیکل لال اسے بند نہیں کر سکتا۔ خداوند مسیح ایک ایسی شخصیت ہے، ان کو سمجھنا، جب انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو جب ہم پیچھے جاتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یعنی شریعت کی باتیں، اور پہاڑ پر خداوند موسیٰ سے بات چیت، سینا کا پہاڑ، اور پھر دریا کا کھل جانا، یہ خداوند کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، خدا کی اس طاقت کو کہ وہ انسانوں کو جو اس کو نہیں مانتے اپنا آپ دکھاتا ہے کہ میں ہی قدرت والا خدا ہوں۔ جیسے وہ خداوند نے کہا میں قدوس کے بانی پاک ہے، تو خداوند مسیح پاک ہے، اور صرف وہی فیلاڈیلفیا کے مسیحوں کو پاک زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ پاک شخص جو ہے وہ دوسرے کو کہہ سکتا کہ آپ بھی پاک بنو، کیونکہ پاک کے ساتھ جو عبادت اس کی کرے گا وہ پاک ہونا چاہیے۔ تو خداوند یسوع سے سب سے پہلا جو اپنا صفت بیان کی ہے، ان صفات میں سے ایٹریبیوٹ ہے خداوند کے، اور وہ ہے بھی ہے، یہ انسانوں کے لیے کہ وہ صرف ہمیں بتانے کے لیے پاک ہے، نہیں، وہ ہے ہی پاک ہے۔ تو لکھتے ہیں خداوند مسیح پاک ہے، صرف وہی فیلاڈیلفیا کے مسیحوں کو پاک زندگی بسر کرنے کی تلقین کرنے کے اہل ہے، تلقین کرنے کے اہل ہیں، کیونکہ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ میں نہیں کرتا، جیسے پطرس نے لکھا جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ خدا عزیز بہنوں بھائی، ہمارا بلانے والا پاک ہے، تو اسی لیے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، پہلا پطرس اور اس کی پہلا باب اس کی 15 آیت۔ اگرچہ کلیسیا اپنے اندر بہت سی ناپاک چیزوں کو رکھتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، کلیسیا میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں، یعنی ناپاک کا یہ نہیں ہوتا کہ گندگی لگ جائے، نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے اندر ہیں، وہ جو گلیشین کی غلطیوں کی وہ بتائی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، وہ ہمارے جسم میں ہمیں ناپاک کرتی ہے، مگر خداوند مسیح ہمیشہ پاک ہی رہتے ہیں، وہ پاک رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جس کے اندر، مسیح کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو ہم پاک ہیں، ٹھیک ہے، مسیح کے اثر کے اندر۔ تو ایک بڑے دائرے کی بات کریں تو جو دنیا کے دائرے کے اندر رہتا ہے وہ ناپاک رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ناپاک، اور وہ برحق ہے، خداوند برحق ہے، وہی تمام جھوٹی تعلیم کے برعکس تمام سچائی کا منبع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کیوں کنجی کی بات کی ہے، صحیح بات ہے، داؤد کی کنجی کیا ہے؟ یہ بھی ایک سرفراز داؤد کی جو تھی، کہہ لیں کہ ایک پروفیسی جو تھی وہ مسیح میں فلفل ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے کہ وہ سجسٹ کرتے ہیں کہ جو خداوندی ہے انہی کے پاس وہ چابی ہے کنجی، ڈیوڈ کے پاس نہیں ہے، داؤد کے پاس نہیں، اس لیے یہ جھگڑا بھی ہوتا تھا فیلاڈیلفین میں اور کرسچنز اور یہودیوں میں کہ مطلب آپ دعویٰ کرتے ہو کہ مطلب جس مسیح کا ہم، کرسٹس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جیزس میں وہ فلفل ہوگی، وہ نبوت پوری ہوگی، کیونکہ حالانکہ خداوند سے کہتے تھے کہ تو ابھی اتنا سے ینگ عمر کا ہے، تو اتنے بڑے بڑے نبیوں کا دعویٰ کرتا، کیا تو ابراہیم سے بھی پہلے تھا؟ خداوند نے کہا، ڈیوڈ کی ریفرنس دی نا، اس نے کیا کہا؟ میرے خداوند نے مجھ سے کہا، میرے خداوند نے میرے خداوند سے کہا، تو کہتے پھر میں وہ داؤد کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟
کہتے تھے نا کہ آر یو سن آف ڈیوڈ، کہ اس کے ڈسینڈنٹس میں سے ہے، کہ تو کلیم کرتا ہے. تو انہوں نے کہا تو ڈیوڈ نے تو خود کہا کہ میرے خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ بیٹھ جائیں، کچھ ایسے کر کے نا. تو اس لیے یہ جو تو پروفیسی تھی جیزس میں پوری ہوئی. تو اب جب ان میں فیلاڈیلفین میں اور یہودیوں میں جب یہ تکرار ہوتی تھی اس کو لے کے، کلام کو لے کر، تو وہ کیا کرتے تھے، اسی لیے جیزس نے یہ ریفرنس ان کو دی ہے سرفراز. کیونکہ ہماری جو ہے نا فار انسٹنس جیسے ہیں ہمیں ڈینومینیشنز میں بہت ساری ڈینومینیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا جو ایک فوکس ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہے کراس، اور اس پہ قربان کون ہوا، مسیح ہوا. تو ہمیں جو بے شک ہماری ڈینومینیشن فرق ہو، لیکن ہمارا ایمان ایک ہے، تعلیم ایک ہے. میں ڈینومینیشن کی بھی تھوڑی تفصیل بتا دوں تاکہ یہ نہ کہ بہت سارے فرقوں میں نہیں، یہ فرقے نہیں عزیز بہنوں بھائی، ڈینومینیشن آفس ہیں، چرچز کے آفس ہیں جو بڑے بڑی آرگنائزیشن چل رہی ہیں، ان کو وہ چلا رہے ہیں. لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے کرسچنز نہیں سمجھتے اس بات کو. مسیحوں کا جتنی بھی ڈینومینیشن ہے، ان کا جو ایم اور ان کا جو نتیجہ ہے اور ان کا جو جس کو وہ مان رہے ہیں، ایمان جو ہے، فیتھ جو ہے، وہ لارڈ جیسس ہے، لارڈ جیسس. ان کا محور ایک ہے، وہ کوئی نہیں کوئی دوسرے کو یسوع مسیح کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں کھڑا کیا جا سکتا، کیونکہ نہیں، وہ برحق ہے. دوسرے نمبر پر وہ قدوس ہے، وہ برحق ہے. اور داؤد کی کنجیاں اس لیے بتائیں کیونکہ ایک مثال پیم دی گئی تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ ایسا ہی ایک شخص ایسا آئے گا کہ اس کے داؤد کی اصل جو حسب نسب ہے، اس کی کنجیاں ہیں، اس کا جو کام ہے، وہ جو داؤد پر ختم ہوا ہے، اس کو جو چلانے والا ہے وہ آئے گا، کیونکہ داؤد کی نسل میں سے. سو اس لیے ان کی آرگیومنٹ تھی کہ مطلب ہمارے پاس ابھی وہ کرسٹس آیا نہیں، ابھی وہ مسیح آیا نہیں، جس کا ہم یشوع ہمشیہ جس کے ہم انتظار میں ہیں، وہ ابھی آیا نہیں ہے. تو اس لیے لارڈ جیسس کو ان کو بھی مطلب یہ ریفرنس دیتے ہیں کہ ڈیوڈ کے پاس نہیں کنجیاں دروازہ کھولنے کی، آسمان کی کنجیاں میرے ہاتھ میں، باپ نے جو عدالت جو ہر چیز ہے میرے ہاتھ میں دے دی ہے. تو اب یہ جو ہے ایک پاور اینڈ اتھارٹی، کنجیوں کا مطلب یہ چابی کا، یہ نہیں کہ فزیکل ایک چابی آپ کو دے دیا، بٹ ہی مینٹ کہ I have the authority and I have the power. میں چاہوں تو میں بند کر سکتا ہوں دروازہ کو، جس کو کر دوں بند اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، طاقت نہیں رکھتا. مطلب داؤد تو ایک شخص تھا، ایک نبی تھا، خدا کا اپوائنٹڈ مین تھا فور اے ٹائم، اس وقت کا. لیکن اب جیزس کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ پاور اینڈ اتھارٹی ہے، اس کو کھولنے کی. آسمان پہ کون جائے گا، اور جو اترا ہے سرفراز اور جو واپس وہاں گیا ہے جہاں سے آنے والا ہے، اسی کے پاس پاور اینڈ اتھارٹی ہے. مجھے خداوند کی طرف سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عزیز بھیڑاں بھائیوں نے بھی دسنا چاہنا کہ پیم جیڑا تسی زبانی میرے متعلق بول دے ہو کہ سرفراز ایداں اس طرح دے نے، اس طرح دے نے، اور بھیڑ بھائیوں نو جدو مینوں سامنے دیکھن گے پھر پتہ لگے گا کہ اس طرح دے نے. بالکل اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ چ مثال دیتی ہیں جنیاں پروفیسیز جنیاں پیشن گوئیاں نے عزیز بھیڑوں بھائیو یسوع مسیح دے متعلق ہے نے. اور جدو سامنے آئے انہوں جڑا شخص ہے انہوں نے جدو شخص نظر آیا انہوں کہ اوہ ایڈا وڈا شخص اور اے چرنی دے وچ. اسی لیے بہت سارے جڑے یہودی سن وہ یسوع مسیح نو نہیں سی مننا چاہندے، وہ دیکھنا چاہندے سی داؤد دی نسل چو جڑا آئے گا، بادشاہ آئے گا، تلوار لے کے آئے گا اور پھر ساری دنیا نو وہ فتح کرے گا. لیکن فتح انہوں نے پڑھنا سی کہ بعد ہوئے گی. اسی لیے خداوند جی نے کیا نا کہ فیلاڈیلفین نو کہ میں گرانٹ کرتا ہوں تمہیں، میں تمہارے لیے وہ دروازہ کھولتا ہوں جسے کوئی بند نہیں کر سکتا. کتنی بھی بڑی تعلیم ہو، کتنی بھی بڑی ریفرنسز دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں داؤد کے گھر کی کنجیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن میں آسمان کی کنجیوں کی بات کرتا ہوں. بس یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے عزیز بہنوں بھائیو دو زمانوں کی بات کی ہے. خداوند یسوع مسیح جو محبت یہاں لکھا ہے کہ برادرانہ محبت کی بات کرتے ہوئے آئے ہیں، اور جب وہ آئیں گے، جب یہودی ان کو ماننا چاہتے ہیں آئیں گے، جو بقیہ رکھا ہوا ہے ان کو ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے. بقیہ بائبل مقدس کہتی ہے وہ یہ کوئی زبردستی پروگرام نہیں چل رہا، نہ ہی یہودی چلا رہے ہیں، نہ ہی کرسچن چلا رہے ہیں، یہ مسیح چلا رہا ہے. یہ پروگرام دنیا کا چل رہا ہے. اور یہ بقیہ کیوں جی یہودی کرسچن کیوں نہیں ہوتے، ان کو وہ کیوں نہیں مانتے؟ بائبل میں لکھا کہ بقیہ رکھا ہے جب تک کہ ساری دوسری جینٹائل جو دوسرے لوگ ہیں خوشخبری جہاں تک پہنچے گی وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے، تعداد پوری ہو جائے گی تو خداوند یسوع مسیح کا آنا ضروری ہو جائے گا. اسی لیے فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو، چرچ کو خداوند نے خود سٹیمپ کر دیا، انہیں انڈورس کر دیا اور کہہ دیا کہ داؤد کے کی آف ڈیوڈ جو ہے وہ کرائسٹ کے پاس ہے.
خدا کے پاس ہے، اور اس نے جو دروازہ فیلاڈیلفیا کے کلیسیا کے لیے کھول دیا ہے. بے شک داؤد ایک نبی تھا، ایک راجہ تھا، رائل ہاؤس ہولڈ کا تھا، کتنا بھی بڑا اس کو بنا کر بتاؤ، لیکن جو اصل معاملہ تھا کہ جو آپ نے نجات مجھ سے لینی ہے وہ داؤد نہیں نجات دے سکتا، وہ ابراہیم نہیں دے سکتا، کوئی پیر پیغمبر، کوئی گرو، کوئی فرشتہ نہیں دے سکتا، وہ صرف مسیح ہی دے سکتا ہے. اس کو اور اسی کلیئر کر رہے ہیں، الیاکیم، الیاکیم بندے دا نام سی، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، اور داؤد دا کسی الیاکیم کو شاہ یہودا حزقیہ کے گھر کا دیوان مقرر کیا گیا. بالکل بالکل. دیوان جڑا سی داؤد آپ چابیاں نہیں سی لا سکتا، چونکہ جنہوں مقرر کر دیتا سی وہی خزانے نو کھولدا سی، دروازے اور یہ بھی شبنا نام کا تھا بندہ، اسے لے کے الیاکیم کو دیا تھا. ہاں جی، انہوں نے الیاکیم کو مقرر کیا ڈیوڈ نے، اور شاہ یہودا حزقیہ کے گھر کا دیوان مقرر کیا. داؤد کے گھر کی کنجی شاہی اختیار ظاہر کرتی ہے. داؤد کے گھر کی کنجی جس کے پاس ہوگی، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا نبی، اور اس کے گھر کی جو کنجیاں جو سارا چلا رہا ہوگا، دروازے بند کر رہا ہوگا، دروازے کھول رہا ہوگا، اس کے پاس وہ جو خزانے کی کنجیاں بھی ہوں گی، وہ کتنا بڑا شخص ہوگا. تو اسی لیے انہوں نے یہ تصویر جو الیاکیم کی ہے وہ سب اس کی روحانی باتیں ہیں، سب روحانی خزانوں اور خدمت اور گواہی امکانات، پورا اختیار اور قابو ہے. خداوند یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے جس سے سب روحانی خزانوں پر کی کنجیاں یسوع مسیح کے پاس ہیں، خدمت اور گواہی کی کنجیاں عزیز بہنوں بھائیوں خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور پورا اختیار، پورے امکانات جو بھی کچھ ہو رہا ہے خداوند یسوع مسیح کو پورا اختیار اور قابو ہے. دروازے بند کرنا ان کے ہاتھ میں ہے، کھولنے کا کام ان کا اختیار ہے. اور اس کی پہم تصویر اب سامنے مجھے آئی ہے کہ یہ دروازے کنجیاں کھولنے، یہ کیا بات ہے، کس چیز کی کنجیاں؟ کیا ہم ڈالروں کی کنجیاں کھولیں گے یا ہم یروشلم کی کنجیاں رکھی ہوئی ہیں دروازوں کی؟ نہیں عزیز بہنوں بھائیوں، یہ نجات، یہ دروازے بند کرنا، کھولنے کا اختیار مختلف شہروں، ملکوں میں نجات اور خوشخبری کا پیغام پھیلانے کے دروازے کھولنے کی طرف میں ریکویسٹ کروں گی لارڈ جیسس جو تھرون پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تصویر ہم دیکھیں کہ جو فرماتے ہیں یہ ساری باتوں کو. انہوں نے کہا کہ جو داؤد تو ہے وہ بے شک آپ کے لیے راجہ ہوتے ہوئے اس کے پاس اتھارٹی ہے، ایک آپ کو شہر بنا کے دے سکتا ہے، آپ کو اس میں مکان دے سکتا ہے، آپ کو اتھارٹی دے سکتا ہے، آپ کو آفیسر ایڈمنسٹریشن کہیں بھی وہ فٹ کر سکتا ہے. لیکن میرے پاس ایسی کنجی ہے، ایسی طاقت، ایسی پاور اینڈ اتھارٹی ہے کہ میں بادشاہی کے دروازے تمہارے لیے کھولتا ہوں. ہیلیلویا. آسمان کے بعد میں دروازے تیرے لیے کھولتا ہوں. آسمان پہ بن جاتا ہے، جو زمین پر بند ہو گیا آسمان پر بند دیا جاتا ہے. خدا نے سب سے اپنے بیٹے اور بیٹوں کو اختیار دیا، اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو. مجھے یہ بات اچھی آپ کی لگی کہ ایونجلسٹک جو ٹول ہے، یہ دروازے ہیں، یہ مطلب منادی کرنے کا دروازہ کھول جاتا ہے، ایک دوسرے کو انگیج کرنا، پریچ اینڈ ٹیچ کرنا، مطلب پریچ کرنا خدا کے کلام کو اور اسے سکھانا. جنگلوں کی چابیاں خدا یسوع مسیح نے دے دی ہیں کہ جنگلوں میں جہاں بولی نہیں تھی آتی، آپ برازیل کے جنگلوں میں چلے جائیں اور پتہ نہیں کیا کیا، جو لوگ ابھی تک جن کو کپڑے نصیب نہیں ہوئے، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تھی، ان کا کلچر ہی وہ ہے، لیکن ان کی بولی عزیز بہنوں بھائیوں ایسے مشنری میں گئے، وہاں کی بولی سیکھی. مشنری سے بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اپوسٹل پال تھے، اسی بات کو لے کر وہ آگے جو ہے جو قوت اور طاقت کا جو بات کرتے ہیں دروازے کھولنے کے. 1 Corinthians chapter 16 verse 9 میں انہوں نے چیپٹر 1 پہلا کرنتھینس چیپٹر 16 verse 9 میں اپوسٹل پال بھی اسی بات کا کہہ لے کے ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں لوگوں کو جیتنے کے لیے. ہمارے لیے یہ بہت اچھا ایونجلسٹک ٹول ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو جیتنا ہے تو ہم جیسے اپوسٹل پال نے بھی اس بات کو کہا، ہم بھی کہہ سکتے ہیں. پہلا کرنتھین 16 اور اس کی 9 آیت میں دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. For a great and effective door has opened to me and there are many adversaries. 9ویں آیت پہلا کرنتھیوں کا خط ہے، اس کی 16 باب، اس کا 16 باب اور اس کی 9 آیت. کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کار آمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں. مخالف بہت سے، یہی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا ایک عزیز بہنوں بھائی مبشرانہ یعنی ایونجلسٹ تھے، بہت وہ ایونجلزم میں بڑا وہ رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، کیونکہ وہ خود نہیں تھے، خدا ان کے وچن کو لے کے جانے کی ان میں قوت اور طاقت تھی، ان کو خدا نے دی تھی، اور وہ شوق سے یہ کام کرتے تھے، مبشر تھے، ایونجلسٹ تھے.
تو یہ مبشرانہ کلیسیا تھی. اوکے جو بت یہ جو بات ہے نا مطلب کہ آپ نے 9ویں آیت میں پڑھی کرنتھیوں میں کہ بہت سارے مخالف بہت سے ہیں. پولوس کہتا ہے مخالف بہت سے ہیں, اور یہی بات یہاں تھی کہ یہ جو کلیسیا تھی جو بت پرستی اور بدکاری کے ماحول سے گھری تھی. ہاں بالکل, فیلاڈیلفیا کی کلیسیا جو چاروں طرف اس کے بت پرست تھے اور بدکاری کے ماحول سے گھری تھی. خدا مسیح اپنی کمپرومائز نہیں کرتے تھے یہ, نہیں, لیکن خدا مسیح اسے یقین دلاتے ہیں کہ اس کے پاس یعنی فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے پاس انجیل کی بشارت کے لیے دروازے کھولنے یا بند کرنے کا مکمل اختیار ہے, جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. خدا مسیح نے رسولوں کے انہوں نے بڑی محنت کی, صحیح بات ہے, تو خود کی, اسی لیے خدا نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ اور کرو, نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے, وہ کر رہے تھے, یعنی خداوند کی اس پوتر آتما کے ذریعے سے وہ کر رہے تھے. آگے لکھا خدا مسیح نے رسولوں کے لیے مقدونیہ میں بشارتی دروازے کھولے. ہاں بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. اب بند کرنے کی بات ایک مثال اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے, اور کرنتھس میں کھولے گئے, اسس میں کھولے گئے, لیکن آسیہ میں اور بطونیہ میں بند کر دیے. دیکھا آسیہ کے چرچ پہلے فال ہوئے, یا وہاں نہیں, چونکہ ان کی طبیعتیں ہم نے پہلے خطوط میں پڑھی ہیں کہ آسیہ کے ایسے ایسے چرچ تھے جو سارے میل ملاپ والے تھے, اپنا وہ انٹرفیت ہی کر لیا, ساری باتیں کر رہے. سفر 5 منٹ رہ گیا, 5 منٹ میں ہم نے اسے سم اپ کرنا ہے. اور یہ دروازے کی تو بات ہوئی, کنجی بھی ہم نے دیکھ لی کہ کیا مطلب ڈیفائن کرتی ہے, کیا اس کا مقصد ہے, اور اس میں ایڈ کرتے ہوئے کہ یہ 3:9 میں جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. Indeed I will make those of synagogue of Satan who say they are Jews and are not but lie indeed, I will make them come and worship before your feet and to know that I have loved you. تو جو ہے خداوند بیک اپ کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جو یہودی تھے فیلاڈیلفیا میں رہنے والے, بہت سارے مسیحوں کو جو تھا دکھ تکلیف پہنچا رہے تھے, لیکن خداوند نے اس خط میں لکھا ہے, کہا ہے کہ ڈونٹ وری, جو تمہارا حصہ ہے, جو تمہاری وفاداری میرے ساتھ ہے, میں اس کا اجر تمہیں دوں گا. اور اس کو جو ہے آپ اپنے اون ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یسایہ نبی نے بہت ساری باتیں کہیں, اور اس کو جو ہے لارڈ جیسس یوز کرتے ہیں اور بیک اپ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا کی سملیرٹی کسی اور کلیسیا کے ساتھ نہیں تھی. یہ ایک بہت ہی ان کے پاس کہتے فورچون, مطلب اتنا ان کے پاس خزانہ تھا کہ کوئی چھین نہیں سکتا تھا. اسی لیے سوری پیم, اسی لیے فیلاڈیلفیا کے نام خط میں ایک غیر معمولی خوبی یہ ہے اس خط کو جو پڑھنے سے, کہ یہ تمام کا تمام تعریف ہی تعریف ہے. اور سارے خط کو آپ پڑھیں اپنے اون ٹائم میں, چیپٹر بک آف ریولیشن, اور اس میں یہ ایک ایسی چرچ ایسی تھی کلیسیا جن کا یسوع میں اتنا ایمان تھا کہ جب وہ ان کو کہتے ہیں اپنے پرتاوے دی کڑی آئی, یعنی کہ ان کو جب آزمایا گیا, آزمائش کی گھڑی آئی, تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں پوری دنیا پہ آئے گی لیکن تمہارے اوپر نہیں آئے گی. جو خدا کے ساتھ کھڑے رہیں گے, بت پرستی کے آگے نہیں جھکیں گے, کوئی بہانے نہیں کریں گے, ان کے ساتھ خدا کہتا ہے میں کھڑا رہوں گا, اور جب مصیبت کا وقت آئے گا تو میں تمہیں بچا لوں گا, اس گھڑی سے نکال لاؤں گا. تو اس لیے جو ہے آف کورس مصیبتیں ہر وقت دروازے پہ کھٹکھٹاتی ہیں, لیکن جس کا بھروسہ یسوع پہ ہے, 2015 is a year, you know, we might have some trials and tests, اور لیکن خداوند جس طرح فیلاڈیلفیا کلیسیا سے کہتا ہے کہ میں جو ہے اس مصیبت کی گھڑی سے تمہیں نکال لوں گا, تمہیں آنچ نہ آنے دے گی, تینوں کہتے ہیں نا تتیوان ہی لگے گی. چونکہ سب سے بڑا یہ جو ساری باتیں پروٹیکشن کی خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں عزیز بہنوں, وہ اس وجہ سے کہ یہ کلیسیا مبشرانہ خدمت کر رہی تھی, اور یہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو دور دور تک لے کے جا رہے تھے, اور یہ ساری خاصیت ہے. بیوٹیفل. سفرانس 12 ورس میں پڑھ دیں, اور اس کے بعد میں I want to go back to the underground city, اس کے بارے میں just few words کہنا چاہوں گی. خداوند اس میں فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو کیا کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں تمہیں, جو اپنے ٹیمپل میں جو آسمان پہ ہے اس میں آپ پہ, مطلب یہ جو بھی مبشرانہ کام یعنی خداوند کی خوشخبری نو لے کے عزیز بھانوں پر یہ دنیا چ جاندے نے, پرمیشور انہاں نو کی دیندے نے. 12ویں آیت اسی پڑھنے ہیں, جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. ستون کبھی ستون کا مقصد ہے کہ وہ ختم نہیں ہو, پلر بنا دوں گا, وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا, پلر کھڑا رہے گا. اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے, اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. ہیلیلویا. خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح
کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. Amen. 2015 نومبر میں جو ہے ٹرکی کا ٹور ضرور ہوگا, سیکنڈ ٹور ہوگا, تو میں چاہوں گی کہ وہ فوٹیج رول کر دی جائے. میں تھوڑا سا فل ان کرنا چاہتی ہوں اپنے عزیزوں کو کہ جب آپ ایسی جگہ کو, اس سٹی کو دیکھیں گے جو انڈر گراؤنڈ سٹی تھی, ڈیرنگ کیوئی جو تھی یہ ٹرکی میں ہے, اور اس میں اپروکسیمیٹلی 60 میٹر کہہ لیں کہ تھی, اینڈ واز لارج انف 20,000 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتی تھی. اس میں لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے فوڈ سٹور, ہر چیز اس انڈر گراؤنڈ جگہ پہ پائی جاتی تھی. اور یہ ٹرکی کی جو ہے ایسی بہت ساری انڈر گراؤنڈ کمپلیکسز جو ہیں اب ملی ہیں, اور یہ 1969 میں جو تھا وزٹرز کے لیے کھولا گیا, اور اب جو ہے اب بھی جو ہے آدھے سے زیادہ جو شہر ہے انڈر گراؤنڈ ہے, جو ٹورسٹ جہاں جا سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو اندر سے اس طرح سے اس کو کہتے ہیں ہر فلور کو لاک کیا جا سکتا تھا, دروازہ بند کیا جا سکتا تھا کہ اسے سیپریٹ کیا جا سکتا تھا. یو could not enter into the next floor. تو 20,000 لوگوں کو کے لیے جو تھی پانی کی ضرورت تھی, اس میں جو انڈر گراؤنڈ بنائی گئی تھی ان کے رہنے کے لیے, اس میں جو جانور رکھنا, جیسے نہیں رکھتے, گھوڑے رکھتے ہیں, سٹیبلز ہوتے تھے, سیلر ہوتے تھے, سٹوریج روم ہوتے تھے, ریکٹریز ہوتی تھی, چیپلز ہوتی تھی, چرچز تھے اس کے اندر بنے ہوئے. تو مطلب ظاہر ہے 20,000 لوگوں کے لیے ایک چرچ تو نہیں نا, کافی چرچز کی ضرورت ہوگی. تو ان کی جو تھی سیلنگز بے شک کئی کمروں کی بہت اونچی بھی ہوتی تھی, کئیوں کی لوور بھی ہوتی تھی. اس میں ریلیجس سکول تھے, اور ان کے لیے ایک سٹڈی روم بھی تھا, ایک بہت بڑا سٹڈی روم تھا, اور ایک ایسی جگہ تھی جہاں عورتیں کام کرتی تھی. اور ان کے جو 3rd اور 4th جو فلور تھا اس میں سیڑھیاں تھی, اور ایک پیسیج سے جو تھا آپ جو تھا کروسی فورم چرچ جو لووسٹ اور 5th فلور پہ تھی چرچ, وہاں سارے عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے. ہلیلویا, روح خوش شرابہ سندرا. اور جو ان کی وینٹیلیشن تھی سرفراز, دیکھ سکتے ہیں کہ وینٹیلیشن کیسے تھی ان کے پاس, جو اوپر سے پورے کا پورا روشنی کا جو آنے کے لیے جگہ بنائی گئی. اور یہ پورا کا پورا گاؤں کہہ لیں کہ ایک ولیج ہی تھا جو پوری دنیا سے جو تھا چھپا ہوا تھا, لیکن یہ خدا میں مضبوط تھے, خدا سے پیار کرتے تھے. یہ جو گفائیں تھے ان کے لیے سرفراز ایک اچھے گارڈن کی طرح بن گئی تھی. ان کے گھر کو ماحول جو ان کو چاہیے تھا وہ دے دیا اس والکینک راک نے, جو پتھر تھے والکینو سے بنے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو شیلٹر کیا, ان کے لیے گھر کا جو ایک ماحول بنایا. تو یورپ کے لوگوں نے جب تھے 8th سینچری BC میں جو ٹرکش ڈپارٹمنٹ آف کلچر ہے انہوں نے اس کی اوپننگ کی, اور تاکہ لوگ ان کو دیکھ مطلب جو تھی اس میں اویئرنیس ان کے درمیان آئی ہوگی اس وقت بھی. تو دیکھتے ہیں کہ اب جو یہ ہیں جو کرسچنز جو ہیں انڈر گراؤنڈ رہتے تھے, جس میں چیپلز تھی, گریک انسکرپشنز پائی جاتی ہیں, گریک میں لکھا ہوا خدا کا کلام ملتا ہے. وہاں جو ہے بیزنٹائن ایرا کے جو ٹائم کے جو ہیں جو جنہوں نے مسلم عرب سے پروٹیکشن لیا, عرب بیزنٹائن وار جو 1180 میں ہوا, اس سے جو تھا یہ انڈر گراؤنڈ جو سٹی تھی یہ کنیکٹڈ تھی فار مائلز اینڈ مائلز آف ٹنلز تھی, جو بہت ڈسکور ہو رہی ہیں اور ہوتی جائیں گی, کیونکہ اس وقت کے پیریڈ میں جو تھا 5th and the 10th centuries AD یہ سٹیز جو تھی کرسچنز اپنے پروٹیکشن کے لیے اس کو استعمال کرتے گئے. اب منگولین جو تھے جو آئے زیادہ 14th سینچری میں, اور جو خاص طور پہ جو جب وہ ان کے ہاتھوں سے آٹومن کے ہاتھ میں جب وہ پڑ گئے تو بہت سارے ریفیوجیز بن گئے, اور بہت سارے لوگ تھے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو یہ جو جب ٹرکش مسلم رولرز آئے ان سے بچنے کے لیے لیٹ 20th سینچری میں انہوں نے جو تھا اس میں رہنا شروع کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں کیپوڈیسین گریکس جو تھے وہاں کے انڈر گراؤنڈ پیریڈ اس میں رہنے والے تھے, آٹومن پرسیکیوشن سے بچنے کے لیے. تو ایسے اف یو گو اینڈ ویو دیس پلیسز دیکھیں گے آپ کو خوشی ہوگی. اور ایسی بہت ساری اور انڈر گراؤنڈ جو ہے سٹیز ملی ہیں جہاں مسیحوں نے اپنے رہنے کے لیے, اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ایسی جگہ کو اختیار کیا. آج ہمیں خداوند وہ اختیار دیتا ہے جو فیلاڈیلفیا کلیسیا کو دیا کہ میں اپنے گھر میں تمہیں پلر بناؤں گا. اپنے گھر میں انڈر گراؤنڈ ہمیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں ابھرنے کی اور خدا کے کلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. عزیزو آئیں اپنا جو ہے سیٹ فیلاڈیلفیا کی چرچ کے ایسی کلیسیا کے ساتھ لیں, ایسی چرچ کے ممبر بنے جو سچ مچ بدی سے انکار کرتی, نفرت کرتی ہے, منگل نہیں ہوتی, وشی واشی نہیں کرتی, واٹر ڈاؤن گاسپل نہیں کرتی, جیسے خدا ان کہتا ہے روحیں بچاتی ہیں. اور جو صحیح چرچ وہ ہے جو خدا کے روح سے معمور ہے. اگر لوگ بچ رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, ایڈ ہو رہے ہیں, غیر قوم میں آ رہے ہیں, تو وہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا جیسا کلیسیا ہے. گاڈ بلیس یو. جے مسیح کی. آمین.